अस्सलाम वालेकुम। ईमान जहाँ में खुश आमदीद। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग राह हदायत नावल जो है वो रीड कर रहे हैं और जिसकी राइटर हैं सायरा सलीम और इसकी आज की किस्त नंबर है 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डोरबेल की आवाज़ आई तो रज़िया बेगम किचन से दाखिली दरवाजे की तरफ जाने लगी। दरवाज़ा खोला तो एक नूरानी चेहरा लिए मुअम्मर सी खातून उनके सामने लबों पे मुस्कुराहट सजाए खड़ी थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीजान। रज़िया बेगम के मुंह से बीजान का लफ्ज़ निकल गया और उनके लिए वही तय पा गया था। आइए अंदर तशरीफ़ लाइए। रज़िया बेगम ने अंदर आने के लिए रास्ता दिया। वो धीमे धीमे चलते हुए आईं और लाउंज में बैठ गईं। बीजान, मैं सोच रही थी कि आपकी तरफ चक्कर लगाऊं, लेकिन वक्त ही नहीं मिल रहा था। मैं माजरत चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अब तो हम हमसाए बन गए हैं ना, आना जाना एक दूसरे के घर लगा ही रहेगा। आप भी आना हमारे घर किसी दिन मुझसे, तो अब ज़्यादा चला भी नहीं जाता, उम्र ज़्यादा हो गई है। इंशाअल्लाह मैं ज़रूर चक्कर लगाऊंगी आपके घर। और बताएं, यहाँ अकेली रह रही हैं या कोई साथ है आपके? रज़िया बेगम ने सवालिया अंदाज से पूछा। नहीं, मैं अकेली नहीं रहती, मेरे 2 पोते रहते हैं मेरे साथ। एक उमर है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, तो दूसरा फ़ाइक जो इसी यूनिवर्सिटी से सीए कर रहा है। माशाल्लाह, आपके दोनों पोते ही काबिल हैं, रज़िया बेगम ने खुशी से कहा। बीजान भी ज़रा आती हूँ। बीजान मैं ज़रा अभी आती हूँ। रज़िया बेगम सोफ़े से उठी और हूर के कमरे की जानिब बढ़ गई। दरवाज़ा खोला तो हूर स्टडी टेबल पर कोई किताब पढ़ रही थी। उसने आज पिंक कलर का ड्रेस पहना था। वो इस्तेबास में मासूम सी लग रही थी। हूर बेटा, रज़िया बेगम ने प्यार से उसको पुकारा। जी अम्मी जान, हूर ने किताब बंद करते हुए कहा। बेटा, हमारे जो नए हमसाए आए थे उनकी दादी आई हैं, आप जाकर उनके लिए कुछ खाने के लिए ले आओ, मैं उनके पास बैठती हूँ। जी अम्मी आप जाएं, मैं जाती हूँ किचन में। हूर स्टडी टेबल से उठी और किचन की जानिब अपने कदम बढ़ा लिए। आपके कितने बच्चे हैं? बीजान ने रज़िया बेगम से पूछा। जी मेरी एक ही बेटी है, हूर। अच्छा, माशाल्लाह, नाम तो काफ़ी खूबसूरत रखा है, बीजान ने मुस्कुराते हुए कहा। जी हूर के बाबा ने रखा था, बीजान ने मुस्कुराते हुए सर असबात में हिला दिया। इतनी देर में हूर डिश पकड़े उनकी जानिब आ रही थी। वो बीजान को देख रही थी, जिन्होंने बेदाग सफ़ेद रंग का लिबास जेबतन किया हुआ था। सर पर दुपट्टा सलीके से लिया हुआ था। इनके नूरानी चेहरे पर हल्की हल्की झुर्रियाँ थीं, लेकिन वो इन झुर्रियों के साथ भी बुढ़ापे में खूबसूरत लग रही थीं। ग्रे कलर की आंखें थीं जिनमें एक चमक सी थी। हूर को वो बहुत प्यारी लगी थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हूर ने डिश टेबल पर रखने के बाद बीजान के आगे सर झुकाया। उन्होंने शफ़क़त से उसके सर पर हाथ फेरा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हूर हैं? बीजान ने हूर से पूछा। हूर ने मुस्कुराते हुए सर असबात में हिलाया। आप तो माशाल्लाह अपने नाम की तरह खूबसूरत हैं, आओ मेरे पास बैठो। बीजान को वो इंतहाई मासूम और प्यारी लगी थी। हूर उनके साथ ही काउच पर बैठ गई। कॉलेज जाती हैं आप? इम्तिहान होने वाले हैं, फिर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगी? जी ज़रूर लूँगी। इससे पहले इसने मदरसे से कुरान और तर्जुमा और तफसीर और अहादीस का डिप्लोमा किया है, रज़िया बेगम खुशदिली से बता रही थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपको कामयाब करे अल्लाह। बेटा, आपको पता है आप बहुत ख़ास हैं। वो लोग जिनके सीनों में कुरान महफूज होता है वो बहुत ख़ास होते हैं। इस पुरफितन दौर में जो इस राह पर लग जाए तो बहुत ही खुश नसीब होता है। जी बिल्कुल, रज़िया बेगम उनकी बातों को सुनकर सर असबात में हिला रही थी। मेरा जो बड़ा पोता है ना उमर, उसने भी कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, लेकिन छोटे ने दरमियान में छोड़ दिया था। बीजान अफसुर्दा हो गई थी। बीजान क्या हुआ? रज़िया बेगम ने परेशानी से पूछा। दरअसल जब वो हिफ्ज़ कर रहा था तो मेरा बेटा और बहू दोनों रोड एक्सीडेंट में वफ़ात पा गए थे। इस एक्सीडेंट का फ़ाइक पर बहुत बुरा असर पड़ा था। वो अल्लाह से बहुत शिकवे करने लगा था। उमर थोड़ा बड़ा था, समझदार था, लेकिन फ़ाइक ने हिफ्ज़ दरमियान में छोड़ दिया।
میں نے اور عمر نے بہت کوشش کی اسے دوبارہ اس راستے کی طرف لگا دیں، لیکن وہ نہیں آیا۔ میں تو روز دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے فائق کے دل میں ہدایت ڈال دے، اللہ اسے ہدایت کے لیے چن لے اور اسے باقی کا قرآن بھی حفظ کرا دے۔ بی جان نے آنکھوں میں آتی نمی کو انگلی سے آنکھ کے کونے سے صاف کیا اور رضیہ بیگم بھی افسردہ ہو گئی تھیں۔ اللہ پاک آپ کی دعائیں قبول فرمائے، بی جان رضیہ بیگم نے بی جان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہوئے کہا۔ دراصل یہ دونوں یونیورسٹی چلے جاتے ہیں، میں بہت اکیلی ہو جاتی ہوں تو ادھر آپ کے ہاں آ گئی۔ بی جان آپ کا جب دل چاہے آپ یہاں آ جایا کریں، یہ بھی آپ کا گھر ہے۔ حور کے بابا آفس چلے جاتے ہیں اور یہ بھی کالج، میں گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر اکیلی ہی ہوتی ہوں، آپ آ جایا کریں، دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں گے۔ رضیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا اب میں چلتی ہوں، دونوں آنے والے ہوں گے، پریشان ہوں گے اگر میں گھر میں نہ دکھی تو۔ حور اور رضیہ بیگم بی جان کو دروازے تک چھوڑنے آ گئی۔ فائق بینچ پر بیٹھا کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس نے بلیک پینٹ کے اوپر گرین کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر کیمل کلر کی جیکٹ ڈال رکھی تھی، بالوں کو جل سے پیچھے سیٹ کیا ہوا تھا اور ارد گرد سے بے نیاز بے خبر کتاب پڑھ رہا تھا۔ ہائے کیسے ہو؟ نتاشا اس کے ساتھ آ کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ فائق کھسک کر آگے ہوا اور یونیورسٹی کی لڑکیوں سے وہ کبھی بے تکلف نہیں ہوا کرتا تھا۔ جی ٹھیک ہوں۔ فائق کی نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں۔ یار تم اتنے چپ چاپ کیوں رہتے ہو؟ یونیورسٹی لائف ہے، انجوائے کرو، دو چار لڑکیوں سے دوستی کرو، کتنے بورنگ ہو نا تم، نتاشا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں اکیلا ہی اچھا ہوں۔ اس کی نظریں اب بھی بند کتاب کی نیلی جلد پر مرکوز تھیں۔ اور نہ ہی مجھے لڑکیوں سے دوستی کرنا پسند ہے، فائق نے آخری الفاظ کہے تھے۔ او مسٹر تنہا، اتنی تنہائی بھی اچھی نہیں ہوتی، چلو باقی لڑکیوں سے نہ صحیح مجھ سے ہی دوستی بنا لو، میں تمہیں کبھی بور نہیں ہونے دوں گی۔ کین وی فرینڈس؟ نتاشا نے اپنا دایاں ہاتھ فائق کی جانب بڑھایا۔ فائق نے نتاشا کے ہاتھ کی جانب دیکھا جو سفید تھا اور سرخ رنگ کی نیل پینٹ لگائی ہوئی تھی، اور پھر وہ گہری سانس لیتا، سر نفی میں ہلاتا، اپنا بیگ کاندھے پر ڈالتا، لمبے لمبے ڈگ بڑھاتا آگے کی جانب بڑھ گیا۔ نتاشا نے ہاتھ پیچھے کیا اور بے یقینی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ نتاشا وہ لڑکی تھی جس پر یونیورسٹی کے سارے لڑکے مرتے تھے۔ سنہرے رنگ کے بال ڈائی کروائے، ٹاپ جینز پہنے، میک اپ کیے، وہ سب کا دل مو لیتی تھی، لیکن اسے ایسے لڑکے بالکل بھی پسند نہیں تھے جو ہر کسی پر بچ جاتے تھے۔ وہ فائق کی کلاس فیلو تھی، اسے پوری کلاس میں وہی الگ سا لگا تھا، لیکن آج وہ یوں اسے توجہ دیے بغیر چل دیا تھا۔ اسے حیرانگی ہو رہی تھی، آخر اس میں کمی کیا تھی جو فائق نے اسے ایک نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ آج خاص اس کے لیے تیار ہو کر آئی تھی تاکہ وہ اسے اگنور نہ کر سکے۔ دیکھے تو بس دیکھتا ہی چلا جائے، لیکن نتاشا کے حسن کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ کمرے میں لیمپ کی ہلکی سی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ نور نے جوتے کارپیٹ پر اتارے، بیڈ پر بیٹھ گئی، سائڈ ٹیبل کا دروازہ کھولا، لوشن پکڑا اور ہاتھوں پر لگانے لگی، اور پھر لوشن بند کر کے واپس اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ بیڈ سے ٹیک لگائے وہ موبائل پر فیس بک کھولے اسکرولنگ کر رہی تھی۔ اسکرول کرتے کرتے جب بور ہو گئی تو پاس پڑی سفید رنگ کی ہینڈ فری اٹھائی، کانوں میں لگائی، موبائل سے پلے لسٹ کو ٹچ کیا اور میوزک اوپن کر کے گانے سننے لگی۔ وہ میوزک کو انجوائے کر رہی تھی۔ آواز اتنی اونچی تھی کہ ہینڈ فری سے باہر آ رہی تھی۔ باہر کھڑکی کے پار بادلوں میں چھپا اداس سا چاند اسے دیکھ رہا تھا۔ گانے سنتے سنتے نور کی کب آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہر طرف لوگ دوڑ رہے تھے، چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں، زمین زلزلوں کی زد میں تھی، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر غبار بنتے نظر آ رہے تھے، چاند پر گرہن لگا تھا، وہ ہر طرف بھاگ رہی تھی، وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا، لوگ اسے دھکے دیتے پریشانی کے عالم میں گزر رہے تھے۔ وہ دھکا لگنے پر نیچے گری اور پھر خود کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور پھر ایک بڑے سے میدان میں سب اکٹھے ہو گئے، وہ بھی ان میں کھڑی تھی کہ کچھ دیر بعد ہر کسی کو بڑے بڑے رجسٹر تھمائے جا رہے تھے،
کسی کے دائیں ہاتھ میں تو کسی کے بائیں ہاتھ میں۔ جب اس کی باری آئی تو اس کا نامہ اعمال اسے بائیں ہاتھ میں تھمایا گیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے جب کھولا تو سب گناہوں کی لسٹ اس کے سامنے تھی۔ وہ بائیں ہاتھ والوں میں شامل ہو چکی تھی جن کے لیے جہنم چنگاڑے مار رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ابل ابل کر گر رہے تھے۔ وہ فریاد کر رہی تھی کہ ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ اسے دنیا میں بھیج دیا جائے، وہ اللہ کو راضی کر لے گی، لیکن اس کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ وہ جہنم کی گہری وادیوں میں جانے والی تھی کہ یکدم اسے اپنے بازو پر ایک سخت سی گرفت محسوس ہوئی۔ کوئی اس کو زور سے پکڑے ہوئے جہنم کی جانب لے جا رہا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، معافی مانگ رہی تھی، لیکن کوئی نہیں سن رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے چیخ کر اللہ کو پکارا، اللہ، اور وہ ڈر سے نے جیسے ہی اپنا ہاتھ نور کے جھومر کو لگانا چاہا، اس نے فوراً سینے سے اسے ایک ہاتھ کمرے میں ابھی بھی لیمپ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، گانے ابھی بھی اس کے کانوں میں سنائی دے رہے تھے۔ شہادت کی انگلی اٹھا کر وون کر رہی تھی، اور پھر اس نے غصے سے ہینڈ بے دردی سے کھینچی موبائل کو دیوار کے ساتھ زور سے مارا۔ سارا موبائل موقع نہیں دیا تھا کہ کوئی اسے یوں تنگ کرے۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی کا وقت تھا تو کیا سب اداس کیا اس نے خواب میں قیامت انوشے کو گلے لگا کر رو رہی تھی؟ نہیں تھا۔ اس نے اگر اللہ کو پکارا تھا تو اللہ نے گلے لگایا، موقع دیا، بھی رونے لگا کہ وہ کہتا تھا کہ اللہ اس کے جانے پر شکر ادا کرے گا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید اسے دوبارہ زندگی ملی تھی۔ ایسے ہی ہوتے ہیں اگر وہ بھائی، خواب سچ ہوتا ہر وقت لڑتے تو رہتے ہیں، اور جب بہن کی اپنا رخصتی چہرہ وقت آتا ہے تو اپنی محبت کا اظہار کر لیتے ہیں۔ نور سے روتے اس نے نظریں ساتھ لگائے حوصلہ دے رہی اسے تھی۔ آنسوؤں کے سبب ہاشم نے ٹائم روہیل کو نظر آ رہا تھا۔ لگاتے ہوئے رات کے کہا، 3 بجے ہوئے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ کچھ دیر بعد آئی تو اس کے چہرے سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا وجود دیکھ رہی تھی، اور پھر اس نے اپنا ہاتھ اپنے نرم سے سفید چہرے پر پھیرا۔ دیتے ہوئے کہہ رہا کیا یہ تھا، اتنا کچھ دیر خوبصورت میں چہرہ جہنم سارا کی ہال آگ خالی برداشت ہو گیا کر تو سکے گا؟ باقی وہ سب سوچ ہی رہی گھر تھی۔ لوٹ آئے۔ پھر الماری نور، کھولی ہم جا اور رہے ہیں، چیزیں تم بعد میں الٹ پلٹ ڈرائیور کر کے ساتھ دیکھنے آ لگی۔ جانا، ساتھ وہ میں تو رمیسا دوپٹہ کو بھی نہیں اس کے لیتی گھر تھی، سے اس لے لیے لے اسے لینا۔ ہر طرف ٹاپ، جینس، ہمیں دیر ہو رہی ہے، سب زریا چیزیں نیچے مل رہی کھڑی تھیں۔ نور کو کہہ اور رہی اگر تھی، دوپٹہ اوکے ماما تھا آپ جائیں میں آ تو وہ جاؤں جس گی۔ کا نور نے ہونا کمرے سے یا نہ آواز دی۔ ہونا برابر تھا۔ ہال میں ہلکا ہلکا میوزک لگا تھا، اسے انوشی اور ایک روہیل دوپٹہ اسٹیج مل پر ہی بیٹھے گیا۔ تھے، سب اس نے اسے اپنے مل رہے چہرے تھے۔ کے گرد لپیٹ ہاشم لیا۔ نے اب آگے اس بڑھ سے کر جائے انوشی نماز کو چاہیے تھی۔ اپنے ساتھ اس کے لگایا۔ کمرے میں انوشی نے موجود گرے نہیں کلر تھی۔ کی وہ میکسی دروازہ پہنی کھولے ہوئی تھی باہر کی جانب اور بڑھ ساتھ گئی۔ میں نظریں پنک کلر دوڑائیں، کا ایک کونے میں اسے کنٹراسٹ جائے تھا۔ نماز نظر آئی۔ روہیل نے نشرت ڈنر آپا سوٹ اکثر پہنا عشاء ہوا کی تھا۔ نماز ہال میں ادا کرتی تھی۔ ماما، نور کدھر اور ہے؟ ادھر ہی طے انوشی کر نے کے ڈھونڈتی رکھ دیا نگاہوں کرتی سے تھی۔ پوچھا۔ نور نے بیٹا تیزی وہ سے جا ڈرائیور کر کے جائے ساتھ آ نماز رہی ہے پکڑا اور میڈم، اپنے کمرے کی ابھی تک جانب آ تیار گئی۔ ہی وہ نہیں ہوئی نماز تھی۔ نہیں پڑھا کرتی ارے تھی تو وہ کیا دیکھیں، ہوا؟ آ اسے گئی۔ اتنا تو پتا تھا انوشی کہ نے یہ تو داخلی دروازے کی وقت جانب تہجد اشارہ ہے۔ کیا۔ وہ سیاہ جب رنگ کی اللہ ساڑی میں ملبوس تھی، کانوں میں سلور رنگ کے ٹاپس سے دنیا پہنے، پر تشریف لاتا بالوں کو ہے اور جوڑے میں کہتا باندھا ہے اور کہ آگے کوئی 2 ہے لٹوں مانگنے والا، کو کرل کیا تھا اور مغفرت جوڑے طلب کے کرنے ارد والا۔ گرد گلاب کے تو اس پھول نے لگائے اسلامیہ تھے، کی سرخ کتاب میں رنگ کے اتنا تو پڑھا ہی لپسٹک، تھا۔ اسموکی وہ آئی جائے میک نماز بچھائے، اب کے تو ساتھ تہجد وہ کی بے نماز حد ادا حسین کر لگ رہی تھی۔ اور جو ہی جب سجدے وہ میں داخل گئی ہوئی تو سب پوری کی نظریں نظریں اسی اسی پر پر تھیں۔ تھیں۔ وہ چلتے ہوئے انوشے کے پاس آئی اور اسے اوپر گلے لگایا۔ آسمان پر اسے بہت واہ نور، محبت سے دیکھا جا آج تو رہا تم تھا۔ اپنی آپی وہ کو بھی اب پیچھے اندھیروں چھوڑ سے گئی ہو۔ نکلنے والی تھی۔ اس لوگ کا تو مجھے نام چھوڑ کر نور ہی تمہاری تھا نا۔ طرف متوجہ ہیں۔ وہ کیسے ساری نور زندگی ہنس دی اندھیروں اور میں اس رہ کا سکتی ڈمپل تھی۔ اس کی اسے چن خوبصورتی میں لیا گیا تھا۔ چار چاند اندھیرے لگا رہا چھٹ تھا۔ رہے تھے۔ وہ چاند جو روحان اسے موبائل پر بادلوں میں ٹچ چھپے کرتے ہوئے اداسی آ سے رہا دیکھ تھا۔ رہا تھا۔ اچانک اس کی اب نظر وہی اوپر چاند اٹھی اور پوری پھر روشنی سے جھکنا چمک رہا بھول تھا گئی۔ ایک اور اس کی خوبصورت چاندنی حسینہ سجدے میں پڑی اس اس کے سامنے معصوم کھڑی لڑکی تھی۔ پر برس رہی تھی۔ آہ، بالکنی کی ریلنگ اس پر نے وہ روحان کا دونوں کان ہاتھ رکھے کھینچا تھا۔ آسمان کی میں جانب دیکھ دیکھ رہی رہا ہوں تھا۔ تم آج کل اس انوشی کی کی آنکھیں بہن آنسو کو روکنے بہت کے زیادہ سبب دیکھ رہے سرخ ہو۔ ہو رہی تھیں۔ عالیہ نے سیاہ آنکھیں چھوٹی کرتے اس ہوئے سیاہ روحان کو رات میں دیکھا۔ مزید وہ سیاہ نیچے لگ منہ رہی کر کے تھیں۔ مسکرا دیا۔ ٹھنڈے ہوا کے آنے سبب دو انوشے اس کے کو، ماتھے پر کروں گی گرے میں بال تمہارے کھل لیے رہے بات۔ تھے۔ وہ Thank آج you بھی ایک so much, اذیت سے ماما۔ گزرا تھا۔ روحان کا خواب چہرہ اس کا پیچھا چہچہا کیوں اٹھا نہیں تھا چھوڑتا تھا اور وہ اس کے بچپن ساتھ سے ہی یہی خواب دیکھتا تھا۔ آج کی دور قسط بھی کہیں ختم ایک ہوئی چھوٹا سا اور بچہ انوشے کی اپنے شادی ننھے بھی۔ ہاتھوں سے اپنے باپ کا سر تو گود میں ملیں رکھتے گے ہوئے اگلی قسط انہیں کے ساتھ۔ اٹھانے کی تب تک ناکام کے لیے کوشش اللہ کر رہا حافظ۔ تھا۔ لیکن اس مجھے کے ضرور کپڑے بتائیے گا اور کہ ہاتھ آپ کو دونوں یہ خون ایپیسوڈ سے کیسا لطخت لگا۔ تھے اور اسے اب یوں لگتا تھا کہ وہ یہ خون اپنے ہاتھوں سے کبھی نہیں اتار سکتا۔ اسے اکثر یہ وہم ہوتا تھا کہ اس کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ ان ہاتھوں کو بار بار دھوتا مگر
یہ صرف اس کا وہم تھا، ایک خواب کسی کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا چاہ رہا تھا، اور ایک خواب کسی کو اذیت میں ڈال رہا تھا، کسی کی اذیت کی انتہا بن رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا، آسمان پر نیلی روشنی ہر جانب پھیل رہی تھی، پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل کر چہچہا رہے تھے، صبح ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ فائق اور عمر اپنے بابا کا ہاتھ تھامے فجر کی نماز ادا کر رہے تھے، گھر واپس آ رہے تھے۔ بابا جانی، فائق نے سوچوں میں گم چہرہ اٹھایا۔ جی بابا کی جان، یوسف صاحب نے محبت سے فائق کی جانب دیکھا۔ بابا، یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ آج قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، آپ سب بچوں نے کبھی نہیں چھوڑنا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کون سی رسی ہے جسے ہم نے تھامنا ہے۔ بہت ہی خوبصورت سوال کیا ہے آپ نے میرے بچے، آؤ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یوسف نے دونوں کو قریبی پارک میں لایا جہاں لوگ واک کر رہے تھے، کچھ جوگنگ اور کچھ ایکسرسائز کر رہے تھے۔ یوسف صاحب نے دونوں بھائیوں کو بینچ پر بٹھا دیا اور خود گھٹنوں کے بل ہری گھاس پر بیٹھ گئے۔ دیکھو بیٹا، یوسف صاحب نے فائق کے ننھے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ اگر آسمان سے ایک خوبصورت سی رسی لٹک رہی ہو، پھولوں سے بھری ہوئی، بہت ہی خوبصورت، تو کیا آپ اس کو پکڑ لو گے؟ جی بابا، میں ضرور پکڑوں گا، فائق سر اسبات میں ہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آپ کیوں پکڑو گے؟ یوسف صاحب نے فائق سے سوال کیا۔ فائق کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر کہا، کیونکہ یہ آسمان سے آئی ہوگی اور آسمان پر اللہ رہتا ہے، تو مطلب یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوگی اور میں اسے ضرور تھاموں گا۔ جی بالکل، یوسف صاحب نے فائق کے جواب کو سراہا۔ بیٹا، یہ جو اللہ کی رسی ہے نا، یہ دراصل قرآن ہے جو آپ دونوں بھائی یاد کر کے اپنی سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں، جس کا ایک سر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی طرف سے اکثر ہم دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر اپنے سرے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر جو اس رسی کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ گمراہ ہو جایا کرتا ہے، جو اسے مضبوطی سے تھام لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب ہے قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، یاد کرنا اور پھر اس پہ عمل کرنا۔ یہ جو قرآن ہوتا ہے نا، اس کے ذریعے ہم اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں۔ اس میں اللہ ہمیں پچھلی قوموں کے واقعات بھی بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور جو اللہ کا ہر حکم مانتے تھے، ان کے لیے جنت کی بشارتیں بھی تھیں۔ قرآن میں واضح طور پر اللہ نے بتایا ہے کہ قرآن ہمارے لیے رہنمائی کی کتاب ہے۔ فائق اور عمر دونوں یوسف کی جانب پلک جھپکے بغیر سب سن رہے تھے۔ اللہ کی کتاب ہے ایسی جس کے سامنے بھی اس کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ ارد گرد کی دنیا کو بھول جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بیٹا، یہ قرآن کا علم صرف اللہ کے چنے ہوئے بندوں کو دیا جاتا ہے، جو لوگ بہت خاص ہوتے ہیں۔ اللہ انہیں اپنی کتاب کا علم عطا کرتا ہے، ورنہ آپ دیکھتے ہوں گے کتنے لوگ روز اپنی دنیاوی کاموں کی طرف نکلتے ہیں، لیکن چند اللہ کے چنے ہوئے لوگ اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، اور الحمدللہ میرے دونوں بیٹے ان خاص لوگوں میں شامل ہیں جو اللہ کی کتاب کو اپنے اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں۔ یوسف صاحب نے محبت سے دونوں کے کندھوں پر پیار سے اپنا ہاتھ رکھا۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو اللہ کی کتاب کو اپنے آگے رکھتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، اور جنت اس کے انتظار میں ہوتی ہے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو قرآن کو پسے پشت ڈال دیتا ہے وہ ناکام رہتا ہے، ہمیشہ وہ گمراہ ہو جایا کرتا ہے، اور یہ گمراہی اسے جہنم تک لے جاتی ہے، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بس آپ نے کبھی بھی قرآن مجید کو پسے پشت نہیں ڈالنا۔ پسے پشت ڈالنے کا کیا مطلب ہوتا ہے بابا؟ اب کی بار سوال عمر نے کیا تھا۔ پسے پشت ڈالنے کا مطلب ہے اللہ کے احکامات نہ ماننا، قرآن کو کبھی کھول کر نہ دیکھنا، دنیا میں گم ہو جانا۔ آپ دونوں قرآن کو کبھی پسے پشت نہیں ڈالنا، ہمیشہ اسے اپنے آگے رکھنا۔ اگر آپ قرآن کو بھول جاؤ گے تو وہ آپ کو بھول جائے گا، پھر آپ
گمراہ ہو جاؤ گے، مجھ سے وعدہ کرو دونوں کہ آپ کبھی قرآن کو نہیں چھوڑو گے۔ یوسف صاحب نے اپنی ہتھیلی ان دونوں کی جانب بڑھائی۔ ہم وعدہ کرتے ہیں بابا جان کہ ہم قرآن کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ دونوں نے اپنے ہاتھ یوسف صاحب کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ شاباش، یہ ہوئی نا بات۔ یوسف نے دونوں کو گلے سے لگایا۔ سورج بلند ہو چکا تھا، ہر جانب سورج کی کرنیں چمک رہی تھیں اور دونوں یوسف کا ہاتھ تھامے اب گھر کی طرف رواں دواں تھے۔ اس پاک میں کیا گیا وعدہ ایک نبھا رہا تھا تو دوسرا اس وعدے سے نظریں چرا رہا تھا۔ جی تو یہ سین ہوا ختم، اور اس کے ساتھ آج کا ایپیسوڈ بھی۔ تو آج کا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ وہ کون تھا جو اس پارک میں اپنے بابا سے کیا گیا وعدہ نبھا رہا تھا، اور کون ہے جو وعدے سے نظریں چرا رہا ہے۔ تو کمنٹ باکس میں آپ کے کمنٹ کا انتظار کروں گی، اور ملتے ہیں اب نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔